बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन। साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, साल 2024 ख़त्म होने में अब 2 दिन बाकी रह गए हैं। दिसंबर जा रहा है और ये जो साल रहा 2024 पाकिस्तान समेत हमने देखा दुनिया भर में तब्दीली का साल था, इंतखाबात का साल था। कई ममालिक में इंतखाबात हुए। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात हुए। दिलचस्प बात यह है कि इन इंतखाबात के जो नताइज हैं वो अभी तक आ रहे हैं, कभी धरनों की सूरत में, कभी एहतजाज के भेस में और कभी मुज़ाकरात की शक्ल में। हमने देखा कि सियासी टेम्परेचर जो आगाज़ में बहुत ज़्यादा था, नवंबर में इसने अपनी पीक देखी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये टेम्परेचर भी नीचे आ रहा है और जो मईशत थी सुस्त रवी का शिकार, वो अब तेज़ी में बदल रही है। स्टॉक मार्केट जो है वो भी बुलंदियों को छू रही है। बहरहाल मईशत को सुधारने के लिए जादू की छड़ी हो ना हो, लेकिन मुज़ाकरात के लिए जादू की जप्फी ऐसा लग रहा है कि शायद काम कर रही है। शामी साहब, सर, दिसंबर जा रहा है, 30 दिसंबर है और तारीख़ी एतबार से आज बड़ा अहम दिन है। एक तकरीब का भी जिक्र करेंगे जहाँ पर आप शामिल थे और वहाँ पर भी कुछ मुज़ाकरात को लेकर बात हुई। आज बानी PTI जो हैं उन्होंने भी कुछ इशारे दिए हैं, कुछ दो टोक बातें की हैं। रीमा खान की ज़ुबानी वो भी सुनेंगे। लेकिन सर, आज का दिन अहमियत का हामिल पाकिस्तान की तारीख़ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसकी भी बुनियाद रखी गई। और 30 दिसंबर 1906 ढाका में जो बर्रे सगीर के मुसलमानों के मुंतखब अफराद थे, उनके नोटेबल्स, उनका एक इज्तिमा हुआ। ये दरअसल इज्तिमा था ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का। सही। और वहाँ जो नवाब ढाका ख्वाजा सलीम उल्लाह ने ये तजवीज़ पेश की कि मुसलमानों की एक जमात होनी चाहिए, सियासी जमात बनाई जाए जो मुसलमानों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करे और ख़ुद मुख्तारी जो है उसके लिए भी आवाज़ उठाए। सही। तो ये तजवीज़ इत्तफाक राय से मंजूर कर ली गई और इसमें चोटी के जो बर्रे सगीर के मुसलमान थे वो शरीक थे। और इस तरीके से नवाब वक़ारुल मुल्क जो हैं वो उसकी सदारत कर रहे थे इजलास की। अच्छा। और इस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। और ये मुस्लिम लीग जो है, इसके जो पहले सदर हैं वो सर आगा खान, अच्छा, आगा खान स्वयं, वो उनको बनाया गया। और उसके बाद 1913 में इसमें कायदे आज़म ने शिरकत की। अच्छा। और 1934 में मेरा ख्याल है वो मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और उसके बाद की जो कहानी है फिर 1947 तक की, वो उनके साथ वाबस्ता है मुसलमानों की जद्दोजहद जो बिलाखिर पाकिस्तान पर मुंतज हुई। और आज मैं समझ रहा था कि मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम इस वक्त भी मुस्लिम लीग के कई ग्रुप तो मौजूद हैं ना। अगरचे मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे बड़ी जमात है, लेकिन मुस्लिम लीगों में, सही, लेकिन मुस्लिम लीग काफ जो है चौधरी शुजात हुसैन की सरकर्दगी में वो भी मौजूद है। फंक्शनल जो है पीर पगाड़ा साहब वाली, वो भी अपना वजूद रखती है। और भी एक मरकज़ी मुस्लिम लीग भी हमारे जमातुल दावा के साथियों ने कायम कर ली है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि आज कोई बहुत बड़ा इज्तिमा मुस्लिम लीग के कारकुनों का हुआ हो और जिसमें यौम तासीस जो है उसे मनाया गया। सही। तमाम यानी कि इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे आपको लगता नहीं, इकट्ठे ना भी हो, अच्छा, अलग अलग कर अपना एक जो यौम तासीस तो मनाना चाहिए था ना। नवाज शरीफ साहब उसको प्रिजाइड करते, वो रहनुमा है मुस्लिम लीग के, और जनाब शहबाज शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग के। तो ये मुझे अजीब बात हुई। तारीख से अपना रिश्ता जो है वो तो कमज़ोर नहीं होना चाहिए ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फिर ये 15 दिसंबर 1947 को तहलील कर दी गई। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान कायम हो गया। और फिर इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। सही। तो फिर उसके बाद जो इंडिया में रह गए, वो इंडिया में मुस्लिम लीग ने अपना वजूद बरकरार रखा।
تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. یہ تاثر شامی صاحب درست ہے کہ کہتے ہیں 1937 تک جو ہے یہ جماعت جو تھی یہ ایلیٹ کلاس کی نمائندہ تھی, بعد میں پھر ماسز جو ہے اس کی نمائندہ بنی. اسٹرگل جو ہے نا, ایلیٹ کلاس تھی تو نمائندگی کر رہی تھی نا. ایلیٹ کلاس جو تھی وہی تو تعلیم کے لیے مسلمانوں کے سرگرم تھی. تو ایلیٹ کلاس بھی کوئی جڑی ہوئی تھی مسلمان جذبوں سے اور مسلمان عوام سے. تو آہستہ آہستہ پھر یہ جو ہے ایک عوامی جماعت بنی. لیکن بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے. تو آج مسلم لیگ کا کوئی بڑا اجتماع میری دیکھنے یا سننے میں نہیں آیا. صحیح. لیکن 2-3 روز پہلے لاہور میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا مسلم لیگ کے کارکنوں کا. خواجہ رفیق صاحب کی خواجہ رفیق شہید کی برسی تھی, اور 1972 میں یا 73 میں ان کو یہاں گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا لاہور میں شارع قائد اعظم پر, جو پیپلز پارٹی کے بعض سرپھرے اور منہ زور جیالے تھے, انہوں نے ان پہ گولی چلائی. اچھا. اور خواجہ صاحب جو تھے ایک بڑے آن بان کے اور شان کے مسلم لیگی تھے. جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت تو 20 سال کی عمر ہوگی ان کی, اور ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ انہوں نے مسلم لیگ کے تحریک پاکستان کے ساتھ تعلق جوڑا. ان کے والد ان کو پڑھنے کے لیے برطانیہ بھیجنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے انکار کیا کہ میں موومنٹ کے ساتھ ہوں. صحیح. اور جب پاکستان قائم ہوا ایک بڑے متمول گھرانے سے تعلق تھا, لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کوئی کلیم داخل نہیں کیا. اچھا. اپنی جائیداد کا جیسے دوسرے لوگوں نے کیا, کوئی لمبی چوڑی الاٹمنٹیں نہیں کرائیں. ایک چھوٹا سا پریس تھا ان کا, ایک اپنا چھوٹا سا گھر تھا, اس میں انہوں نے اپنا زندگی کے دن گزارے. صحیح. اور پھر وہ اپوزیشن کی سیاست جو ہے ان کو مرغوب تھی, اس میں حسین شہید سہروردی کے ساتھ, نصر اللہ خان کے ساتھ وہ جڑے رہے اور اپوزیشن کی سیاست کرتے رہے. اور اب آپ دیکھیں مسلم لیگی کارکنوں کا اتنا بڑا اجتماع گزشتہ چند سال کے دوران تو مجھے دیکھنے میں نہیں آیا. اچھا. اگرچہ ہماری ہوٹل میں تھا, وہ پورا ہوٹل جو تھا وہ ان کے نرخے میں تھا کارکنوں کے. اچھا. اور جگہ لوگ ہی لوگ کچا کچ بھرا ہوا. تو خواجہ یعنی سعد رفیق جو ہیں اور خواجہ سلمان رفیق ان کے بیٹے ماشاءاللہ وہ موجود تھے, اور خواجہ سعد نے بڑی عمدہ تقریر کی. پھر اپنے رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے, انہوں نے بھی تجویز دی. خواجہ آصف صاحب تھے, یا صادق صاحب موجود تھے. خواجہ آصف صاحب پریزائڈ کر رہے تھے. پھر سہیل وراج صاحب نے بھی گفتگو کی, کچھ میں نے بھی عرض کیا. اسلم زار صاحب بڑے نامی ہمارے ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے اس کو اسٹیج سیکریٹری تھے. تو خواجہ سعد رفیق نے بھی جو تقریر کی وہ اپنے تجربوں کا نچوڑ تھی, ایک سیاسی کارکن کے دل کی آواز تھی کہ بھئی سیاست جو ہے اس کو کس طریقے سے عوام سے جوڑا جائے اور آپس میں سیاست کو جوڑا جائے. اور پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے اور پھر سہیل وراج صاحب نے اور میں نے بھی تو یہی گفتگو کی. مگر رانا ثناء اللہ صاحب آگے بڑھ گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اگر 3 بڑے لیڈر جو ہیں وہ کٹھے ہو جائیں, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, عمران خان ایک جگہ بیٹھ جائیں تو سارے مسائل جو ہیں سر ذرا یاد دہانی کے لیے حل ہو سکتے ہیں. انہی کی زبانی سن لیں رانا ثناء اللہ صاحب کی, کیا فرما رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب. ہمیں جو ہے وہ سیاستدانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے, بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو بیٹھنے والوں سے اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بحران ہر ملک میں ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہیں. یہ عدم برداشت کا وہ رویہ ہے جو ہمیں یہاں تک لے آنے میں ایک بنیادی کردار ہے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے خلاف بڑے غلط مقدمات قائم ہو گئے, بڑے جھوٹے مقدمات جو ہے وہ قائم ہوئے ہیں. ابھی کل کی بات ہے, آپ نے اس طرح کے بے شمار مقدمے جو ہے وہ قائم کیے تھے. کمیٹی کے جو رکن ہیں وہ آپ ایسے ہی سمجھیں
کہ وہ سارے جو ہیں وہ اداکار ہیں، جو پروڈیوسر ہدایت کار ہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہے۔ ہم پورے خلوص سے جو ہے وہ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ سر خواجہ سعد رفیق صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ تو حق میں دکھائی دے رہے ہیں مذاکرات۔ خواجہ سعد رفیق صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، رانا ثناء اللہ نے تو یاد بھی کرایا نا کہ بھئی ان کے رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ بنا تھا منشیات، بالکل 15 کلو ہیروئن چرس برآمد ہوئی، یا ہیروئن برآمد ہوئی۔ سعد رفیق جو ہیں ان کو بھی طویل عرصے تک جیل میں رکھا گیا، جرم بے گناہی کی سزا۔ آحسن اقبال کو، شاہد خاقان عباسی کو، خود نواز شریف صاحب کو، حمزہ کو، مریم کو، شہباز شریف صاحب کو، مطلب ایک دیکھیں، اور جو ہمارے افسران ہیں فواد حسن فواد کو، اور یہ ہمارے احد چیمہ کو، مطلب ایک بس عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کیا کیا ستم نہیں ڈھائے گئے، اور آج وہ خود نشانہ ہیں، وہ جیل میں ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں، کئی ساتھی نظر قید و بند کی صحبتیں اٹھا رہے ہیں، ان پہ مقدمات ہیں، درجنوں مقدمات ہیں، اور ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی، اور جو اب اس ایک طریقے سے یعنی جو انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو سر جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں غلطیوں پر معافی مانگنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ہاں ایک دوسرے سے مانگیں، آگے بڑھیں، اور اپنے آپ سے مانگ لیں، دیکھیں نا، آئندہ کے لیے عہد کر لیں، کوئی ضابطہ بنا لیں، کوئی قاعدہ بنا لیں، کوئی ایسے ادارے بنائیں تفتیش کے، تحقیق کے، جو انتقامی کارروائیاں جہاں نہ ہو سکیں، اور ہم اس ملک اور انتخابات جو ہیں ان پر سوالات نہ اٹھ سکیں، ایسا آئندہ کا انتظام کر لیں، اس کو فوکس کریں۔ مگر اب آج خدا کر کے اب مذاکرات شروع ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے اور حکومت کے درمیان، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکل گیا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ خواجہ آصف جو تھے وہ سوال اٹھا رہے تھے بار بار، وہ کہنے لگے یہ کیا ہوا ہے 15 دن میں کیوں آمادہ ہوئی ہے؟ ان کے بھی سر سن لیں ذرا دکھائیے جی، خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پی کر رہے تھے۔ سب نے ایک بات کا جو اعادہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس میں بارہا تکرار کے ساتھ جو ہے ہم یہ کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے؟ اور ہمارے ساتھ ایک شخص بتا دیں جس کے ساتھ اس نے وفاقی ہے۔ ریاض صادق صاحب سے ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے خصوصی تعلقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ مذاکرات کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں میں برکت ڈالے، صرف آخر میں کہیے بچ کے رہیو ویسے۔ اور یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے۔ یہ پہلے کہتا تھا کہ یہ غلامی نامنظور، ان غلامی 100 باری منظور، ہمارا کوئی کام نہیں تھا افغانستان کی جنگ میں جانا۔ اس شخص نے 40,000 بندہ جو ہے واپس آیا وہاں سے، اس نے بسایا عمران خان۔ سر سہیل وڑائی صاحب نے بھی جو ہے وہ یہی لکھا کہ جی جب بار بار پوچھتے رہے رانا ثناء اللہ اپنا یہ خواجہ آصف صاحب کے 15 دن میں کیا ہوا، تو جو وہاں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی ڈنڈا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے، ہاں جی، اور جس طرح ناکامی ہوئی ہے، جو ایک کوشش کی تھی نا ہم خان کو چھڑا کے لائیں گے، انقلاب لائیں گے، اور کفن باندھ کے نکلے ہیں، الجہاد الجہاد کے نعرے لگا رہے تھے، تو وہ جو دھرنا تھا وہ اس کے مطلوبہ نتائج نہیں نکل سکے۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ تو بہرحال ایک سیٹ بیک ہوا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ جو ناکامی ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو مقدمہ چل رہا ہے جنرل فیض حمید پر، اب اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب پی ٹی آئی آمادہ ہوئی ہے مذاکرات پر۔ لیکن بہرحال اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، یعنی پھنسے۔ ہاں جی، اب بات یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے مذاکرات پر کبھی حامی نہیں بھری تھی، لیکن یہ ہوا پھر خان صاحب نے خود ایک کمیٹی قائم کر دی مذاکرات اور پہل کی، اس کے بعد حکومت کو بھی ایک کمیٹی بنانا پڑی۔ لیکن بہرحال وجوہات جو کچھ بھی ہوں، آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ اگر ایک طرف سے شروع کریں تو بانی پی ٹی آئی کے لتے لے لیں، اور دوسری طرف سے شروع کریں تو ان کے مخالفوں کو لتے لے لیں۔ کیا کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس میں ان کی مظلومیت بھی ثابت ہوتی ہے، اور بہت کچھ ایسا ہوا ہے
جس پہ ہمارے حکومتی اتحاد ہے وہ مظلوم نظر آتا ہے، مگر اصل میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو جب آگے بڑھنا ہے تو پھر ان کو دیکھنا چاہیے سر۔ لیکن آگے بڑھنے کے لیے وہ بیسیکلی یعنی کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب۔ اب جو یہ سبھی جلے ہوئے نا، ہاں سعد رفیق صاحب اور رانا صاحب کی جو تجویز ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب اور اس میں عمران خان بھی شامل ہوں، یعنی آج ہم سن رہے تھے سر، اگر آپ کہیں میں سنا دوں، یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا نا، اس طرح سے کوئی ایک معاہدہ ہونا چاہیے تاکہ پھر جو ہے نا سارے کے سارے اس پر عمل کرنے کے پابند ہو۔ دکھائیے جی یوسف رضا صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی مبین محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان ہوئی تھی، اس سے آپ نے دیکھا کہ ہماری جو گورنمنٹس تھیں انہوں نے اپنی مدت بھی پوری کی، اور پھر انہوں نے آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ جو تھی اس کو انہوں نے ہوسٹ بھی کیا، مطلب بڑی اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں نے رخصت ہوئے، اور پھر جو آنے والے تھے ان کو ہم نے ویلکم کیا۔ تو یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ صرف نہ ہو کہ اگر میں ہوں تو سب ٹھیک ہے، اگر میں نہیں ہوں تو پھر نہ ملک کی ضرورت ہے نہ ریاست کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں آپ کی کوآپریشن کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس وقت دو بات فریق تو بالکل درست ہے، دنیا میں انتخابات نہیں ہوتے، دنیا میں سیاسی جماعتیں کام نہیں کر رہی، ہمارے ہمسائے میں دیکھیں بھارت میں، تو اب پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم انتخابات کرائیں اور آزادانہ منصفانہ، اور اس کے بعد جو جیت جائے وہ حکومت کرے، اور جہاں کی جو بات ہار کر جائے وہ اپنا انتظار کرے اگلے الیکشن کا۔ تو پاکستان میں یہ ہونا چاہیے، اس کے لیے میثاق جمہوریت پر دستخط کر لیں اور کوئی اور فریم ورک طے کر لیں، کچھ کر لیں۔ یہ سارے سیاسی لیڈر جو ہیں جب تک یہ مستقبل پہ فوکس نہیں کریں گے، ماضی کی جو غلطیاں ہیں وہ سب نے کی ہیں، اب کس کس کو سزا دیں گے؟ تو اس کا تو ازالہ جو ہے کچھ عدالتوں سے ہو جائے گا، کچھ انتظامی اقدامات کرنے سے ہو جائے گا، لیکن اگر مستقبل جو ہے آپ اس پہ توجہ نہیں کریں گے اور بار بار دہراتے رہیں گے، باریاں لگی رہیں گی، آج ہم کل تم، اور یہ تماشا ہوتا رہے گا اور پاکستان کو نقصان پہنچے گا اور الٹیمیٹلی سب کو نقصان پہنچے گا۔ آپ دیکھیے کیا ہمارا اب بنگلہ دیش میں کیا کچھ نہیں ہوا، ہاں جی کس حد تک نوبت نہیں گئی، ایک علیحدگی تک نوبت آ گئی، ایک وہ بھارتی فوج جو ہے اس کے ساتھ مل کے اور پاکستان پر حملہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آج بنگلہ دیش دیکھیں، وہ اپنا ماضی جو ہے اس کی سیاہی دھو رہا ہے۔ اب آج ابھی دیکھیے وہاں سے خبر آئی ڈھاکہ یونیورسٹی سے کہ جو حسینہ واجد کی تصویر ہے، اس تصویر کو طالب علم جو ہیں وہ مٹا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، جوتے مار رہے ہیں، چپلیں مار رہے ہیں، تاکہ اس سے بھی بلکہ ایک تو مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے کہا جی یہ تصویر ایک ان کی ہٹا لی گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے ایک مصنوعی تصویر بنائی اور بنانے کے بعد اس کی مرمت کر کے اس کو ہٹایا اور اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ تو آپ یہ دیکھیے وہاں تاریخ جو ہے کس طرح پیچھے مڑ گئی اور کس طرح اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے، اور اپنا جو ان کے ساتھ ہوا، ان کے رہنما نے کیا، اس کا وہ مداوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کس حد تک جائیں گے، اگر آپ بہت آگے چلے جائیں گے، آپ اپنا بھی منہ کالا کریں گے اور اپنے مخالف جو ہیں ان کے ساتھ تو جو ہوگی سو ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، جو مذاکرات کی میز بچھی ہے اس کو یعنی یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، اور فریقین جو ہیں کسی نہ کسی نقطے پر متفق ہوں اور ملک کو آگے بڑھائیں۔ نہیں بڑھائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بھئی حکومت جانے، پھر پی ٹی آئی جانے، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ سر اس میں بڑا ایک اہم جو ایلیمنٹ ہے، ظاہر ہے وہ ہم ذکر کیے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، مقتدرہ کا، کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ایک دم ظاہر ہے پریس کانفرنس آتی ہے DGSPR کی، آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، اس کے بعد رد عمل بھی آیا تحریک انصاف کی طرف سے، بڑا شدید قسم کا رد عمل آیا۔ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا مذاکرات پر؟ کیونکہ دیکھیں نا دو ٹوک بیان وہاں سے بھی آ رہا ہے، اور آج بانی PTI بھی یہی جو ہے وہ فرما رہے ہیں
اس پریس کانفرنس میں بھی ایک بات کہی گئی تھی، مذاکرات جو ہے نا ان کی تو مخالفت نہیں کی گئی، اور بلکہ توقع ظاہر کی گئی کہ سیاستدان آپس میں مل کے معاملات کو طے کر لیں، اپنے اختلافات کو طے کر لیں۔ صحیح ہے، تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اگر سیاستدان آپس میں مل کے معاملات کو درست کر لیں تو پھر مطلب یہ کہ کسی فوج کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے اور ان کی منزل کو کھوٹا کرے۔ بنیادی بات یہ ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ بات کر رہے ہیں، میں تو ان کی اس بات جو ہے اس پہ فوکس کر رہا ہوں، اور باقی باتیں جو ہیں وہ جزوی باتیں ہیں۔ کچھ غصہ ان کو بھی ہے، ظاہر ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ ایک بہت المناک کہانی ہے، اور پھر آپ دیکھیں جو یعنی سرحد پار سے جو معاملات ہو رہے ہیں، ہمارے جوان جس طرح شہید ہو رہے ہیں، اب ظاہر ہے اس کے بعد آنکھوں میں تو خون اترتا ہے نا، اور دل بھی خون سے بھر جاتا ہے۔ اب یہ جو ہمارے کڑیل نوجوان ہیں، اور جس طرح ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طرح ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں، تو پھر اس پہ جذبات تو ہوں گے نا، جذبات اور غصہ بھی تو آئے گا نا، یہی وجہ ہے نا، اور الفاظ میں تندی بھی آ جائے گی، تو اس کو ایک طرف رکھیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بات چیت جو ہے با مقصد بات چیت اور ملک کے معاملات کو درست کرنا، احتجاجی سیاست جو کیا اب آپ دیکھیے ضلع کرم جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، اور ہماری المسلمین ہے، انہوں نے جناب سارا کراچی جو ہے اس پہ دھرنے بلاک کر دیا، وہاں دھرنے سڑکیں روک دی۔ او بھائی اللہ کے بندو، آپ تو پی ٹی آئی کے حلیف ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب، وہ یہی تو فرما رہی تھیں عظمہ بخاری صاحبہ کہ راجہ ناصر تو اس کمیٹی کا بھی حصہ ہے، جائیں جا پی ٹی آئی کو کہیں کہ جی کے پی کے میں دھرنے دیں، وہاں ان سے اپنے حلیف جو ہیں ان کو پوچھیں۔ سر دھرنے دینے کے بجائے ان مسائل کو حل کریں نا، وہاں 128 بچے جو بھی کرنا ہے وہاں احتجاج کریں، وہاں آپ جا کے لوگوں کا ہاتھ پکڑیں اور وہاں حکومت کو مجبور کریں۔ اب کراچی کے لوگ بھئی یہاں دھرنا دینا ہے تو پھر سڑکیں تو نہ روکیں، یہ احتجاجی سیاست کیا ہے؟ لوگوں کا جینا آپ دوبر کر دیں۔ تو آپ جب ہمارا معاملہ ہے تو ہمیں اپنی جو احتجاجی سیاست ہے نا، اس کو تو کوئی قاعدے اور ضابطے کا کوئی پابند کرنا ہے، بھئی کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی جلسہ کرنے کا، کوئی جلوس نکالنے کا، کوئی دھرنا دینے کا۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ جب چاہیں بیٹھ جائیں، جہاں چاہیں بیٹھ جائیں اور پورا خلل ڈال دیں پورا نظام مملکت میں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ایک وسیع تر تناظر میں یہ سارے معاملات دیکھنے چاہیے، اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ پرسکون طریقے سے آگے بڑھ سکے، اور پاکستان میں اپنی جو معیشت کو ہم سنبھالا دے سکیں اور اپنی سیاست کو مستحکم کر سکیں۔ اب ہم بچے تو نہیں ہیں نا اتنے، اب یعنی سارے لیڈر جو ہیں 70 سال کے 75 سال کے ہو گئے، اب ان کو بچے تو نہیں ہیں، اب ان کو کون سمجھائے گا؟ تو ان کو اپنی آئندہ نسلیں جو ہیں ان کے لیے ایک محفوظ پاکستان چھوڑنا چاہیے، ایک مضبوط پاکستان چھوڑنا چاہیے۔ بالکل سر، میچور ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب یہ امید کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جیسے منموہن سنگھ، ڈاکٹر منموہن سنگھ کا جو ہے وہ انتقال ہوا، دیکھیے اب تو یہ جو گزرے ہیں چند روز، ڈاکٹر منموہن سنگھ انڈیا کے وزیر اعظم رہے، ان کا انتقال ہو گیا 90-92 سال کی عمر، 92 سال کے سر۔ اور ہمارے جمی کارٹر جو صدر امریکہ کے رہے، سینچری کر کے، وہ 100 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اب منموہن سنگھ جو ہیں وہ بھی مڈل کلاس کے آدمی تھے، اور بڑے بھلے آدمی، ایک انڈیا کا جو ایک ان کو معاشی پروگرام دیا، نقشہ پلٹ دیا انڈین اکانومی جو ہے، معاشی اصلاحات کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی سیٹلمنٹ بھی کر لی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، ایک فریم ورک بھی طے ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ تحریک شروع ہو گئی عدلیہ کی، مشرف صاحب کا تختہ الٹا گیا، تو وہ وہاں معاملہ آگے نہ چل سکا۔ بات یہ ہے کہ منموہن سنگھ جو ہیں وہ یاد رکھے جائیں گے، مسلمانوں کے لیے انہوں نے بہت اقدامات کیے ہیں، ان کی محرومیاں دور کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں کمیشن بنایا، اس کے بعد مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس کا اندازہ ہوا، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں کے رہنے والے تھے جہلم کے قریب ایک گاؤں کے، اور وہاں چلے، یہاں سے وہ ترک وطن کر کے جانا پڑا ان کو،
اور ان کی ایک بھلی یادیں وابستہ ہیں. اگر پاکستان اس وقت پاکستان جس راستے پہ چلا تھا، نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ برسر اقتدار آئے، وزیر اعظم بنے، اگر ان کے اور غلام اسحاق کے درمیان جھگڑا شروع نہ ہوتا اور ایک تنازع نہ کھڑا ہو جاتا تو پاکستان پتہ نہیں آج کہاں سے کہاں ہوتا. انہوں نے جن پالیسیوں کا آغاز کیا تھا، افسوس یہ جاری نہیں رہ سکی. نہ پرائیویٹائزیشن کا عمل مکمل ہو سکا، نہ انڈسٹریلائز کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا، نہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ معمول پر آ سکے. تو ہم سردار منموہن سنگھ جو ہیں ان کو ہم یاد کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر. کتاب بھی لکھی گئی، ان کے ایڈ نے لکھی ہے ان کے اوپر کہ حادثاتی وزیر اعظم تھے، اتفاق سے وزیر اعظم بن گئے. اگر سونیا گاندھی جو تھیں ان کو وہ وزیر اعظم نہیں بننے دیا ان کے مخالفین نے، تو کہا کہ وہ ڈاٹر آف دی سوئل نہیں ہیں، وہ اٹلی نژاد ہیں، اٹلی سے آئی ہیں. لیکن حالانکہ کانگریس کی صدر رہیں، وہ کانگریس کی سربراہ رہیں اور وزیر اعظم نہ بن سکی، وزیر اعظم نہیں بن سکی. تو بہرحال منموہن سنگھ نے انڈیا کو بہت آگے بڑھایا. اور وہ پالیسیاں جو نواز شریف نے، جو پالیسیاں جن کا آغاز کیا تھا، وہ لے کے چلے ان کو، اور انہوں نے ایک بھارتی معیشت جو ہے اس کو کھڑا کر دیا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے جمی کارٹر جو ہیں. سر میں جب بریک لے لیں، کیونکہ جمی کارٹر کا ظاہر ہے بڑا ایک دلچسپ جو ہے وہ ان کا ماضی ہے، تو وہ اس پہ بات کریں گے. اور پھر جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، آج انہوں نے کیا کہا ڈیل سے متعلق، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامی صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا تو کوئی اجتماع جو ہے وہ نہیں ہوا آج کے دن، لیکن کل جو ہے وہ کافی لوگ جمع ہوئے تھے ایک تقریب میں، جہاں ولیمہ تھا نا حسین نواز صاحب کے بیٹے کا. زید حسین نواز. زید حسین نواز. زید حسین نواز کا. اچھا. اور مگر وہ کوئی بہت بڑا اجتماع نہیں تھا. اچھا. محدود اجتماع تھا، چند سو افراد ہوں گے. اچھا. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ اس میں دعوت عامہ میں لکھ دیا گیا تھا کیا کہ کوئی تحفہ اچھا یا سلامی کا لفافہ لے کر نہ آئے. اچھا. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت تک ان کے جو بچوں کی شادیاں ہوئیں تو انہوں نے اس میں تو صرف اپنے عزیز و اقارب کو مدعو کیا تھا. اچھا. بڑی محدود رکھی تھی. اور آج یہ بھی اچھا دیکھیے، اب یہ جو بڑے بڑے ہمارے سرکاری افسر ہیں، بڑے بڑے مقتدر لوگ ہیں، وہ شادیاں کرتے ہیں اور پھر تحفوں کے نام پہ لاکھوں روپے بٹورتے ہیں لوگوں سے. یہ بھی تو اس پہ بھی کوئی پابندی لگنی چاہیے نا. ایک زمانے میں تو تھا نا، پابندی تھی کہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ کا تحفہ قبول نہیں کر سکتے، یعنی 1000 یا 2000 روپے کا اس سے بڑا تحفہ قبول نہیں کر سکتے. ابھی امریکہ میں تو یہ پابندی ہے. اور یہاں شادی بیاہ کی آڑ میں جو لوگ ہیں وہ اپنے بڑے بڑے لوگوں کو، مقتدر لوگوں کو ایسے تحفے دیتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں. لاکھوں کروڑوں کی ملکیت کے تحائف ملتے ہیں. اور بعض تحفے تو سر بعد میں پھر گلے پڑ جاتے ہیں، جیسے گلے پڑ جاتے ہیں. تو بڑا یہ ایک اچھی مثال انہوں نے قائم کی کہ بھئی کوئی نہ کوئی کیش چاہیے اور نہ کوئی تحفہ چاہیے، آپ آئیے، تشریف لائیے، دعائیں دیجئے دلہا دلہن کو، کھانا کھائیے اور رخصت ہو جائیے. اچھا سر، بانی پی ٹی آئی وہ توشہ خانہ کا کیونکہ ذکر ہوا ہے تو آج کی بھی سماعت نہیں، پر بات سنیں نا، ابھی تو اس کا ذکر ہوا تھا نا جمی کارٹر کا. اچھا، آپ جمی کارٹر جو ہے پھر بات ہے، دیکھیے وہ بھی ایک امریکہ کے ایک مرد شریف تھے. اچھا. اور 4 سال صدارت کی انہوں نے. جب ان کا الیکشن تھا نا، ریگن پر ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اچھا. ریگن نہیں، پہلے تو نکسن تھے نا ان سے پہلے. ہاں نکسن جو ہے وہ ریزائن دیا، اس کے بعد پھر یہ جمی کارٹر ہوئے تھے. شکست کھائی نا. ہاں جی. اس جمی کارٹر کے مقابلے میں. اچھا. جی. تو ریگن اس وقت میرا خیال ہے الیکٹ ہوئے ان کو شکست دے کے. اچھا. کیوں؟ اور میں وہ جو کمپین تھی نا اس میں میں بھی اس میں شریک ہوا. ہمیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو دنیا بھر سے جو اخبار نویس بلائے تھے. اچھا. امریکہ گئے. اچھا. اس انتخابی مہم کو کا ملاحظہ کرنے کے لیے، مانیٹر یا دیکھنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے ہم بھی وہاں گئے تھے. اچھا. تو میں نے ایک لڑکی سے پوچھا، وہ میرے خیال ہے مجھے کچھ کنفیوژن ہو رہا ہے، تو وہ ان کا خیال یہ تھا جو بش جو تھے نا وہ وائس پریزیڈنٹ کا
الیکشن لڑ رہے تھے. اچھا. تو میں نے اس کو پوچھا, اور ریگن جو تھے ان کی عمر زیادہ تھی, تو میں نے کہا آپ کیوں ووٹ دے رہی ہیں ریگن کو؟ اچھا. انہوں نے کہا میں بش کو صدر دیکھنا چاہتی ہوں. اچھا. مطلب یہ تھا کہ ریگن تو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, تو پھر اس کے بعد بش جو ہے صدر بن جائیں گے. لیکن وہ ریگن تو پھر 8 سال پورے کیے انہوں نے, اور اس کے بعد تو اتنی اکانومی بہتر کی کہ لوگ تجویز پیش کرنے لگے کہ آئین میں ترمیم کر دی جائے. تو یہ جو جمی کارٹر ہیں, انہوں نے ایک تو اسرائیل کے ساتھ عربوں کے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی. اس میں قدر کامیابی ہوئی. مصر کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا, کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا, اور اس پہ پھر ان کو نوبل انعام بھی ملا امن کا بعد میں. اور لیکن یہ جو ان کا یہ تھا مونگ پھلی کے کاشتکار تھے بنیادی طور پر. تو جب افغانستان پہ حملہ ہوا, سوویت فوجیں داخل ہوئیں یہاں, تو پاکستان نے مجاہدین کی حمایت کا اعلان کر دیا. تو امریکہ جو ہے اس نے بھی پاکستان کی سپورٹ کا اعلان کیا. میرا خیال کو $200 ملین کے قریب انہوں نے ایڈ پیکج جو تھا اس کی آفر کی. تو جنرل ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے اس کو بڑا ایک یعنی حقارت سے اس پیکج کو دیکھا. کہا, کسی نے پوچھا کہ یہ کیا, انہوں نے کہا اٹس پینٹ. اچھا, اٹس پینٹ, مطلب کچھ نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. پر جنرل ضیاء الحق جب امریکہ گئے تو ان کی کارٹر سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے پھر یہ بات شروع کی افغانستان کے مسئلے پہ. تو انہوں نے کہا کہ اب الیکشن ہونے والے ہیں, جب نئے صدر آئیں گے تو پھر ان سے بات کر لیں گے الیکشن کے بعد, اور ان بات نہیں کی. اب کارٹر کا یہ ہوا کہ جب ایران میں انقلاب آ گیا, اور وہاں جو سفارت خانہ تھا امریکی, اس کے جو کارکن تھے ان کو یرغمال بنا لیا 444 دن تک ہجوم نے, اور محاصرہ کر لیا. تو ان کو رہا کرانے کے لیے انہوں نے ایک مہم جو ہے وہ بھیجی. CIA کا جو آپریشن تھا, CIA کا آپریشن تھا. وہ جہاز گئے وہاں سے کہ ان کو اٹھا ریسکیو, وہ ریسکیو نہ کر سکے. وہ جہاز جو ہیں وہ خود برباد ہو گئے, اور وہ آپریشن ناکام ہو گیا. اور وہ یعنی وہ جو ناکامی تھی اس آپریشن کی, وہ ان کی شکست کا بڑا سبب بنی. اس کے بعد وہ پھر دوبارہ صدر نہ منتخب ہو سکے. ایک ٹرم کے صدر تھے, لیکن وہ کہتے کہ وہ ایک ایسے صدر تھے, ایک بڑے یعنی اپنے کم وسائل میں زندگی بسر کرتے تھے, جو صدارت چھوڑنے کے بعد اسی گھر میں واپس چلے گئے جس میں وہ رہتے تھے. اور ان کا جو گھر ہے, میں دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ, اس کی کوئی مالیت جو تخمینہ ہے $1,67,000 کا وہ گھر تھا. اور ایک میں BBC کی رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ جو ان کی سیکورٹی پر جو گاڑیاں معمور تھیں, ان گاڑیوں سے بھی کہیں کم قیمت کا مکان تھا جس میں وہ رہے. ایگزیکٹلی, تو بہرحال ایک ان کو ایک بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. نوبیل کا سر پرائز بھی ملا, نوبیل پرائز بھی ان کو جو ہے وہ میں نے بتا دیا. تو سر میرا یعنی کہ سوال یہ کہ جس وقت یہ اس میں تھے صدارت میں, یعنی کہ صدر تھے, تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ظاہر بھٹو صاحب مارشل آ چکا تھا, پھانسی بھی اسی دور میں کہا جاتا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ان کے دور میں ہوئی, اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ کوشش تو کی کہ پھانسی کی سزا نہ ملے. ایک جو نوٹ ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ جو کاغذات امریکہ کے آئے نا اوپن ہوتے ہیں بعد میں, جی بعد میں کلاسیفائیڈ ہو جاتے ہیں, اس میں جب ان کو یہ رپورٹ پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو ہاتھ سے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھٹو کی پھانسی کی. انہوں نے لکھا کہ ہمارے جو دیرینہ دوست تھے بھٹو صاحب, ان کے ساتھ برا ہوا. تو اب بہرحال وہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام تھا وہ امریکہ کی زد میں تھا. امریکہ نہیں چاہتا تھا وہ مکمل ہو, لیکن بہرحال پھر افغان جہاد جب شروع ہو گیا اور امریکہ کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی, اور پاکستان میں پھر جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی, تو ایک اس کا یہ بھی نتیجہ نکلا کہ امریکہ نے تھوڑی آنکھیں بند کر لی, اور پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کر لیا. جنرل ضیاء الحق کو یعنی 1983 میں ہمارا پروگرام مکمل ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایٹمی پروگرام کی کیونکہ آپ نے بات کر دی ہے, تو ایٹمی پروگرام کے بارے میں تو ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے, آج وہ پلوش خان صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ جی ایٹمی پروگرام جو ہے وہ نشانے پر لیا جا چکا ہے. 2 روز پہلے بلاول بھٹو صاحب فرما رہے تھے کہ عمران بہانہ ہے, ایٹمی اور میزائل پروگرام جو ہے وہ نشانہ ہے. اچانک ہمیں یہ جو واویلا کرنے کی بجائے اپنے معاملات پہ فوکس کرنا چاہیے.
اچھا، اپنی داخلی سیاست کو درست کرنا چاہیے، اپنے جھگڑے ختم کرنے چاہیے، اپنی معیشت کو مستحکم کرنا چاہیے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، صحیح، یہ ابھی راستے میں نہیں ہے۔ اور پاکستان جو ہے اگر اپنے آپ کو اپنی پالیسیز جو ہے اس میں ایک توازن رکھے، اور پاکستان ایک دیکھیے ایسا ملک ہے، آج دیکھیے آج 30 دسمبر ہے، اور 2006 میں کیا باتیں مجھے یاد آتی جا رہی ہیں، صدام حسین کو آج پھانسی دی گئی۔ اچھا، صدام حسین تکریت سے جو برآمد ہوئے تھے، تکریت سے ملے تھے، 20 سال سے زیادہ تو انہوں نے حکومت کی نا عراق پہ، اور بڑے مرد آہن تھے۔ تو صبح کے 3 بجے انہیں بتایا گیا کہ جناب آج آپ کو پھانسی دی جانے والی ہے۔ 1982 میں انہوں نے 148 ان کے مخالفین تھے، ان کو قتل کرایا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ان پر حملہ کیا ہے، ایک قاتلانہ حملہ جو ہے، تو اس میں ان کو موت کی سزا سنائی گئی ان مخالفین کو، 148۔ تو اس کی پاداش میں جب امریکی فوجیں وہاں عراق پہ قابض ہوئیں تو پھر عدالت میں ایک مقدمہ ان پہ چلایا گیا، اور ان کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اور وہ پھر انہوں نے کہا، بڑے یعنی مردانہ وار پھانسی، انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ گئے، اور ان کا جو کپڑا کالا کپڑا، انہوں نے کہا میرا سر نہ ڈھانپے، میں اس طرح نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر قرآن ہاتھ میں لیا، اس کی آیات تلاوت کرتے رہے، اور پھر تختہ دار پہ چڑھ گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان جو ہے، اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان ایک ایسی جمہوری مملکت ہے، اور ایک مثالی جمہوریت نہ بھی ہو، لیکن بہت ملکوں سے بہت بہتر ہمارے حالات ہیں۔ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم حکمرانوں پر تنقید کر سکتے ہیں، ان کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، اور ہم ایک احتجاج کے حقوق ہمیں حاصل ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہمارے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں تو دیکھیے کہ جو عراق میں ہوتا رہا اور جو شام میں ہوتا رہا، اب تو 20 سال 30 سال سے قیدی وہاں قید تھے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ صدام حسین چلا گیا۔ کسی کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ موبائل فون بھی ایجاد ہو گیا۔ کسی نے سورج نہیں دیکھا تھا برسوں سے، اور کسی کے یعنی آگ جلتی رہتی تھی، اس کے اندر جو ہے جس کو چاہتے اس کو جناب ڈال دیا جاتا ہے، نمک ان کے زخموں پہ چھڑکے جاتے تھے۔ کیا کیا کہانیاں آ رہی ہیں جو سدنایا جیل کے بارے میں، شام کے جیل خانوں کی اور عقوبت خانوں کی، اگر آپ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ اس صدی میں، اس دور میں ایسا بھی ممکن ہے، لیکن سارا کچھ ہوتا رہا۔ تو پاکستان کو جو بھی کہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی بہت اعلیٰ درجے کی جمہوریت ہم نے بنائی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ بہت اپنے اگر مقابلہ کریں ترقی پذیر ملکوں سے اور اپنے ارد گرد سے، تو ماشاءاللہ ہم بہت آگے ہیں۔ ہمیں اس اپنی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور آپس میں جڑ جانا چاہیے، آپس میں جڑ کر ہی۔ باقی تو واویلا کرنا ہے، ہمارا ٹھکانہ ہے، نشانہ ہے، میزائل پروگرام ہمارا ایٹمی پروگرام، او بھائی یہ واویلا مچانے سے آپ کو کچھ کر نہیں سکیں گے حاصل۔ ایسے لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کو برانگیختہ نہ کریں، جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں، اور پاکستان کو ایک توازن کے ساتھ چلائیں۔ پاکستان ایک متوازن خارجہ پالیسی کے ساتھ چلے۔ ہمیں تو کوئی پنگا لینا نہیں ہے، تو امریکہ جو ہے اس سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے، اور ہمیں نہ کوئی یعنی کہ ہم اپنی دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم تو اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنی سرزمین جو ہے اس میں اپنے امن اور چین سے رہنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنا دفاع کرنا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اپنے دفاع کے لیے ہے، کسی جارحیت کے لیے ٹھیک ہے، کسی پر حملہ کرنے سر، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کا ذکر ہوا تھا آغاز میں، اور آج علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ فرما رہی تھیں یہی والی بات کہ کوئی ہم بیرونی پریشر جو ہے وہ نہیں لیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ یا کسی باہر کے ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا، یہ آج کا ہے۔ ذرا سنیں علیمہ خان صاحبہ نے کیا فرمایا۔ جو میں 1.5 سال سے 2.5 سال سے اپنے کیسز کا سامنا کر رہا ہوں، جو میں نے جیل کاٹی ہے 1.5 سال، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے ساتھ ڈیل کر کے نکلوں؟ میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، چاہے وہ یہاں پہ ہو اس جو جیل کورٹ میں، اور چاہے ٹرائل کورٹ میں ہو یا جا کر ہائی کورٹ میں ہو۔ باقی جو کیسز ہیں عمران خان کے، وہ آپ کو پتہ ہے 9 مئی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا تعلق ہے 26 نومبر سے۔ انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائیں،
सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस से। सर खबर भी ये आ रही है, रिपोर्ट हो रहा है कि जी 2 फरवरी को जब ये दोबारा बैठेंगे सारे के सारे, एक तो सारे तमाम बैठेंगे 2 जनवरी को। जनवरी से आगे फरवरी चलेगा? नहीं सर, वो लिखने में गलती हो गई थी तो 2 जनवरी को जब बैठेंगे तो 2 ही मुतालबात जो हैं वो रखे जाएंगे। एक जब रखेंगे ना उस वक्त देख लेंगे। ठीक है। अलीमा खान साहबा, आप भी दुआ करें अपने भाई के लिए, अल्लाह ताला भी कर रही हैं सर, सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे ना उलझें, मसाइल नजरी में उलझ गया है खतीब, ऐसे मनाजरों में ना पड़ें, फिरकाबाज मौलवियों की तरह अपनी सियासत ना करें और रास्ता बनाएं, अपना जो माजी की गलतियां हैं उनसे सबक सीखें, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। ये वावेला मचाने का बहुत मौका पड़ा हुआ है और आगे दुनिया को अमन और सुकून से रहें और लोगों को भी सुकून दें, आगे रास्ता बनाएं। सर बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये कोई फड्डा करने के मूड में नहीं है, क्योंकि मुतालबात अगर 2 ही रखे जाते हैं जिस पर अभी भी वो कायम है, देखेंगे ना जी। हाँ, अब 2 रखेंगे या 3 रखेंगे या 4 रखेंगे, जो मुतालबा रखें उनके सामने जाके। एक पॉइंट सर है बस, मेरा ख्याल है ब्रेक का सर वक्त हो गया है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है ना वो हम वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।